बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया में कोरोना वायरस की वजह से बहुत टेंशन है, बहुत स्ट्रेस है और लोग बहुत परेशान हैं। परेशान होना चाहिए और इस परेशान होने का मतलब ये है कि एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए। अब जब हमें हुकूमत ने भी छुट्टी दे दी है, स्कूल कॉलेजेस बंद हो गए हैं और अवामी इज्तिमाआत पर पाबंदी है, तो यहाँ यकीनन इन इक़दामात की वजह से कोरोना का फैलाव रुकेगा इंशाअल्लाह और हम इससे महफूज रहेंगे। कोरोना या कोई भी चीज़, मरज़ जो अल्लाह की तरफ से मोमिन के लिए आज़माइश है, उससे मोमिन को परेशान नहीं होना चाहिए। कोई भी मरज़, ये छोटा-सा वायरस मोमिन को स्ट्रेस नहीं दे सकता, मोमिन को परेशान नहीं कर सकता कि मुझे कहीं ये मरज़ आके लग ना जाए। इस परेशानी में अगर कोई इंसान मर जाता है तो वो मोमिन नहीं है, उसका अल्लाह पर ईमान नहीं है। मोमिन तो वो है जिसे अगर ये वायरस और या कोई भी मरज़ आके लग जाता है तो वो न फ़क़त कोई परेशान नहीं होता, उसकी हालत क्या होती है, आज हम दुआए इमाम ज़ैनुल आबिदीन से आपको उसकी हालत पेश करेंगे। मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, मुझे एडवांस लेवल का कैंसर डायग्नोज़ हुआ और उसके बाद डॉक्टरों ने इलाज शुरू किया। यकीनन इलाज कराना हुक्म है और उस हुक्म के मुताबिक अभी भी जब मरज़ है, परेशानी है, तो एहतियाती तदाबीर और डॉक्टर्स की हिदायत के पर अमल करना यकीनन लाज़िम है। लेकिन तमाम सेहत, शफ़ा, मौत किसी के हाथ में नहीं है, ना साइंस के हाथ में है, ना किसी डॉक्टर के हाथ में है, ना किसी और के हाथ में है। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह के हाथ में है। इस पर जिसे ईमान हो तो वो फिर अमराज से डरा नहीं करता। और डॉक्टरों ने मुझे कहा तुम्हें ये साइड इफ़ेक्ट होंगे, तुम्हें इस तरह होगा, उस तरह होगा। मैंने कहा मुझे इंशाअल्लाह कुछ भी नहीं होगा। इन सब से फ़ाइट करना मुझे आता है, इसलिए कि मेरे पास 2 असलहा है। एक असलहा वो इम्यून सिस्टम है जो अल्लाह ने वदीअत कर रखा है, हर इंसान के बदन में है और उसको हर इंसान इस्तेमाल कर सकता है, जो कि इंटरनल है और एक्सटर्नल। हमारे पास दुआएँ हैं, हमारी अपनी दुआएँ हैं, हमारे वालिदैन की दुआएँ हैं, दोस्तों की दुआएँ हैं, वो दुआएँ भी हम पर इफ़ेक्ट करती हैं, असर करती हैं और उसकी वजह से अगर कोई मरीज़ हो भी जाए, तो उससे भी ये मरज़ चला जाएगा। अभी मैं उन लोगों से मुख़ातब नहीं हूँ, जो कि सब हैं, अक्सरियत हैं, अक्सरियत क़ाते वो हैं, जिन्हें अभी कोई वायरस, किसी वायरस ने उसे अफ़ेक्ट नहीं किया। अभी सब तंदुरुस्त हैं, सब सलामत हैं और परेशान हैं। उनको तो परेशान होना ही नहीं चाहिए। जो अफ़ेक्टेड हैं और उनकी तादाद इंतहाई कम है, पाकिस्तान में अभी 28 कह रहे हैं, 28 में से भी मेरे अपने इल्म में है कि उनमें से बहुत से लोग अफ़ेक्टेड नहीं हैं। तो वो तादाद बहुत कम रह जाती है, हो सकता है रिपोर्ट ना हुई हो। बहरहाल, जो या इस मरज़ में या किसी भी मरज़ में, क्योंकि ये दुआ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ सहीफ़े सज्जादिया की 15वीं दुआ है, अगर इसे समझ लें तो फिर मरज़ से मुकाबला करना कोई काम ही नहीं रह जाता, बल्कि मरज़ से इश्क में भी इंसान मुब्तला हो सकता है। आइए सहीफ़े सज्जादिया की दुआ मुख्तसर अंदाज में आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु अला मा लम अज़ल अतसर्रफ़ु फ़ीहि मिन सलामती बदनी। दुआ है मरज़ की, हम अभी परेशानी में हैं और इस परेशानी में इस मरज़ से छुटकारा हासिल करने के लिए, आफ़ियत के लिए, दुआ करने के लिए अल्लाह की बारगाह में जब दस्त दुआ को बुलंद करते हैं, वो खुदा जो हर जगह से आपकी आवाज़ सुन लेता है। अगर आप अभी इबादत गाहों में नहीं जा पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इबादत गाह में शिफ़ा नहीं है। आप में क्योंकि आलूदगी आ गई है, इसलिए हम इस काबिल नहीं रहे वहाँ चले जाएँ। और अगर वहाँ जाएँ तो वहाँ से तो शफ़ा मिलेगी, लेकिन एक दूसरे को जो हम आलूदा हुए हुए हैं, हो सकता है आलूदा कर दें। इस एहतियात की बिना पर हम वहाँ नहीं जा रहे और अगर वहाँ ना जाएँ तो क्या खुदा हमें नहीं सुन सकता? खुदा हर जगह से हमें सुन सकता है, जहाँ से भी खुदा को इंसान पुकारे, बल्कि ना पुकारे, अगर दिल में ही उसके खुदा की तरफ तवज्जो आ जाए। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु, ए खुदा, अल्लाहुम्मा लकल हम्दु, तो तेरी हम्द है, तेरी सताइश है, सनाए कामिल है। अब हम पे मैं क्या अर्ज़ करूँ, आज इसको हम्द को रहने देते हैं। शुक्र है, शुक्र के साथ अगर 8-10 चीज़ें जो कुछ आपको आता है उन सबको लगा दें तो जाके हम्द बनती है। तेरा शुक्र है अला मा लम अज़ल अतसर्रफ़ु, उस सेहत पर तेरा शुक्र। मरीज़ शुक्र अदा कर रहा है, हम्द कर रहा है, किस पर? सेहत पर। कौन-सी सेहत? जो जिसे मैं अभी तक एन्जॉय कर रहा हूँ। यानी हम अगर इस पूरे कायनात में मौजूद, इस पूरे दुनिया में मौजूद इंसानों को ले लें और उन्हें ले लें कि कोरोना आया हुआ है, तो उसमें से हर शख्स को ये होना चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी महफूज हूँ। मैं
اس صحت پر جسے میں ابھی انجوائے کر رہا ہوں اس پر میں شکر ادا کر رہا ہوں. جو افیکٹڈ ہے وہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں ابھی بھی 1%، 2%، 4% متاثر ہوا ہوں، باقی ساری صحت ابھی میرے پورے بدن میں باقی ہے. میں پہلے اس پر خدا کا شکر ادا کرتا ہوں. وَلَكَ الْحَمْدُ عَلَى مَا أَحْدَثْتَ بِي مِنْ عِلَّةٍ فِي جَسَدِي، اور اس بیماری، اس وائرس پر بھی شکر جسے تو نے میرے بدن میں ڈالا ہے. اذا مرضت فهو یشفین، جب میں مریض ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے. یہاں مرض کو میں نے اپنی طرف نسبت دی اس آیت میں، اور شفا کو خدا کی طرف نسبت دی. لیکن یہاں پر جب حمد کرنے جا رہا ہوں، میں مبتلا ہونے پر، افیکٹڈ ہونے پر، مریض ہونے پر، اور اس وائرس کے میرے بدن میں آنے کے باوجود میں کہہ رہا ہوں وَلَكَ الْحَمْدُ عَلَى مَا أَحْدَثْتَ بی من علت فی جسدی، یہ جو میرے جسد میں بیماری آئی ہے اس پر بھی تیرا شکریہ. اچھا، یہ دونوں حالت پہ امام شکریہ ادا کر رہے ہیں خدا کا، حمد کر رہے ہیں خدا کا، بیماری پر بھی حمد اور صحت پر بھی حمد. فما ادری یا الہی، اے اللہ مجھے نہیں معلوم، ای الحالین احق بالشکر لک، میں زین العابدین نہیں جانتا ہوں. تحیر کا اظہار ہے عظمت کی وجہ سے، کہ میں نہیں جانتا کہ میں کس پر زیادہ شکر کروں، کس دو حال میں سے، حال صحت پر یا حال مرض پر. وَأَيُّ الْوَقْتَيْنِ أَوْلَى بِالْحَمْدِ لَكَ، کون سا وقت، اس کرونا وائرس سے پہلے کا وقت یا کرونا وائرس کے بعد کا وقت؟ میں ابھی پورے انسان کو ایک جسد لے رہا ہوں، اگرچہ ملکوں کی آبادی کے لحاظ سے 150 سے زیادہ ملک ابھی متاثر ہو چکے ہیں، لیکن پورے انسانی بدن کو اگر لیں تو ابھی بہت چھوٹا سا حصہ متاثر ہوا ہے. اس میں سے انشاءاللہ یہ امتحان ہو رہی ہے، آزمائش ہو رہی ہے، ابتلا بھی ختم ہونے والی ہے. لیکن ای الحالین، اس کرونا سے پہلے والا حال یا کرونا کے بعد والا حال. ای الوقتین اولا بالحمد لک، کس وقت میں، صحت کے وقت میں یا مرض کے وقت میں، کس میں تیرا زیادہ شکر ادا کروں؟ یہاں پر دو چیزیں استعمال ہوئی ہیں، ایک ای الحالین، ایک ای الوقتین. ای الحالین میں شکر ہے اور وقت میں حمد ہے. وقت الصحت التي هنأتنی فیہا طیبات رزقک، وقت صحت پہ تیرا زیادہ شکر کیوں؟ اس لیے کہ صحت جب تو نے دی اور کرونا نہیں تھا، بزنس چل رہا تھا، یہ دنیا آباد تھی، چہل پہل تھی، وہاں میں تیرے پاک رزق کو حاصل کر رہا تھا، رزق حلال حاصل کر رہا تھا، اس پر تیرا شکر. وَنَشَدْتَنِي بِهَا لِابْتِغَاءِ مَرَضَاتِكَ وَفَضْلِكَ، اور اس صحت کی وجہ سے مجھے نشاط ملی تھی، انرجی ملی، توانائی ملی، خوشی ملی، مسرت ملی، لطف ملا، کیف ملا، سرور ملا. اور اس کیف اور سرور کی وجہ سے میں نے کیا کیا؟ میں نے انٹرٹینمنٹ میں اپنا وقت ضائع کیا؟ نہیں، میں نے تیری مرضی کے حصول میں اپنا وقت لگایا، اپنی انرجی لگائی، اپنا نشاط لگایا. میں اس نشاط پر، اس صحت پر، اس خوشی اور سرور اور تندرستی پر تیرا شکر ادا کروں. وَقَوَّيْتَنِي مَعَهَا عَلَى مَا وَفَّقْتَنِي لَهُ مِن طَاعَتِكَ. اچھا، اب یہاں پر حمد ہے صحت پر، صحت کی وجہ سے نشاط ہے، نشاط کی وجہ سے میں تیری مرضات کے حصول کے لیے، تیری مرضی کے حصول کے لیے تگ و دو کر رہا ہوں، عبادت کر رہا ہوں. یہ عبادت کیسے کر رہا ہوں؟ اپنی صحت سے، اپنی طاقت سے نہیں. اس کے باوجود میں صحیح تھا، طاقت تھی، تندرست تھا، اس کے باوجود تیری مرضات تک پہنچنے کے لیے عبادت میں پھر تیری توفیق کی ضرورت تھی، اور تو نے مجھے توفیق دی، اس پر میں شکر ادا کروں. ام وقت العلت التی محستنی بہا، یا اس وقت علت، یہ کرونا وائرس کے دور کا پر میں زیادہ شکر ادا کروں کہ تو نے اس وائرس کے ذریعے مجھے آزمایا ہے، اور اس وائرس کے ذریعے مجھے آزما کر مجھے خواب غفلت سے بیدار کیا ہے. دنیا میں جو انسان ہیں ان کے بدن کو تو نے جھنجھوڑا ہے، انہیں ان کا مقصد خلقت یاد دلایا ہے. یہ دنیا جو بہت آباد تھی اور آ جا رہے تھے، ہنس کھیل رہے تھے، سب کمانے میں لگے ہوئے تھے، مادیت کا دورہ تھا، ابھی سب بند کر دیا ہے. سب نے یہ نقصان خوشی خوشی قبول کیا ہے، مزید کمانے سے بھی رک گئے ہیں، جو کچھ کمایا ہوا تھا وہ بھی اس پہ لگا رہے ہیں. یہ کیا ہو گیا؟ کیوں کر رہے ہیں ایسا کیا ہو گیا ہے؟
اسی مال کے حصول کے لیے ایک دوسرے کی جان لیتے تھے۔ ان جنگوں میں انسانوں نے جتنی ایک دوسرے کی جان لی ہے، کس لیے لی تھی؟ اسی کشور کشائی کے لیے، مال غنیمت کے لیے، انہیں اموال کے لیے۔ اب کیا ہو گیا ہے؟ اب ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیا کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ انسان کو بیدار کر دیا ہے خدا نے اس ایک چھوٹے سے وائرس کے ذریعے۔ اب تو حد اقل مومن کو تو بیدار ہو جانا چاہیے، اسے تو اس قدر دنیا کے پیچھے نہیں جانا چاہیے۔ وَالنِّعَمِ الَّتِي اتحفتنی بہا، اور اس کرونا وائرس مرض ہے، میں نے پورے بدن انسانی پہ کرونا وائرس کو ایک مرض فرض کیا، اس طرح آپ اس کو سمجھتے چلیے کہ اس کرونا وائرس کے ذریعے یا اس علت کے ذریعے، اس مرض کے ذریعے مجھے نعمتوں کا پورا ایک پیکج ملا ہے۔ میں بیدار ہو گیا، میں خواب غفلت سے بیدار ہوں، یہ کم نعمت ہے۔ اور کیا کیا نعمتیں ہیں؟ تخفیفاً لما ثقل به علی ظہری من الخطیئات، یہ جو گناہ کا بوجھ میں نے اپنے کندھوں پر لادا ہوا تھا، اس گناہ کے بوجھ کو اتارنے کا وقت آ گیا ہے۔ اب گھر بیٹھ کر سوچنے کا وقت آ گیا ہے، اب تفکر کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ اب میں کما نہیں سکتا ہوں، جو کمایا ہوا ہے اس کو لگانے کا وقت آ گیا۔ جب میں ہاسپٹلائز ہوتا ہوں تب بھی میرا یہی حال ہوتا ہے۔ ابھی ایک انسان نہیں ہے، پورے انسان کے ساتھ ایسا ایک ساتھ کر دیا اس وائرس نے کہ میں اب کمانے کے اس میں نہیں ہوں، اب میں سوچنے کے قابل ہو گیا ہوں۔ اب جب میں سوچتا ہوں تو میں توبہ کرتا ہوں، اور میں تطہیراً لمن غمست فیہ من السیئات، میں یہاں تک گردن تک اپنے گناہوں میں غرق ہو رہا تھا، تو نے مجھے اس غرق ہونے سے بچا لیا ہے۔ اب جو انسان کچھ درد محسوس کر رہے ہیں، کچھ تکلیف محسوس کر رہے ہیں، ان کی مثال میں ایسے دوں کہ اگر میں ڈوب رہا ہوں ایک پانی میں، ایک شخص آیا، آپ آئے، آپ نے ایک رسی ڈالی میرے ہاتھ میں اور اس کو ٹائٹ باندھا اور مجھے باہر کھینچ کر نکال دیا، میری جان تو بچ گئی۔ لیکن میں آپ کو جان بچانے کا شکریہ ادا کرنے کے بجائے اپنا بازو دکھاؤں اور کہوں تم نے میرا بازو لہو لہان کر دیا، تم نے میرا نقصان کر دیا، تو آپ کہیں گے یہ عجیب آدمی ہے، اس کی میں نے جان بچائی ہے اور اس کی پوری جان جو بچی اس کا اس کو خیال نہیں ہے، اپنے بازو کا زخم مجھے دکھا رہا ہے۔ وَتَنْبِيهًا لِتَنَاوُلِ التَّوْبَةِ، اے انسان تجھے جو چھٹی ملی ہے یہ واٹس ایپ پر، فیس بک پر وقت برباد کرنے کے لیے نہیں ملی ہے، یہ فرصت تجھے توبہ کرنے کے لیے ملی ہے۔ وَتَذْكِيرًا لِمَحْوِ الْحَوْبَةِ بِقَدِيمِ النِّعْمَةِ، یہ معرکۃ الآراء ہے، ہر جملہ ایسا ہے جس پر بہت بولا جا سکتا ہے۔ میں انتہائی اختصار سے گزر رہا ہوں کہ یہ جو مرض مجھے ملا ہے، اس کی وجہ سے مجھے توبہ کی فرصت ملی ہے، میری آنکھیں کھلی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور بہت بڑا کام یہ کر رہا ہے، میں نے جتنی نعمتیں مجھے ملی ہوئی تھی ان تمام نعمات کو میں نے کفران نعمت کیا، میں نے شکر نہیں کیا، اور کفران نعمت خود بذات خود بہت بڑا گناہ ہے، اور میں نے اپنی ساری زندگی اس گناہ میں آلودہ ہوا تھا۔ ابھی مجھے فرصت ملی ہے اور کہ میں ان تمام گناہوں کو دھو سکوں، یعنی ابھی جب میں توبہ کروں گا اور شکر کروں گا تمام قدیم نعمتوں پر، تو وہ تمام کفران نعمت جو ہے وہ دھل جائے گا۔ وفی خلال ذالک ما کتب لی، صرف اتنا نہیں ہو رہا ہے، اور بھی بہت کچھ ہو رہا ہے۔ بڑا بہت زبردست پیکج ملا ہے انسان کو، اور اس پیکج کو یہ ویسے بھی بہت زیادہ اللہ کی رحمتیں موجود تھیں، اللہ کا کرم تھا، اللہ کی دعوت تھی، لیکن انسان کہیں اور چلا جا رہا تھا، غافل تھا دنیا میں۔ اب جب آپ کو ہوش آیا ہے تو اس مرض کی وجہ سے آپ کو کیا ملا ہے؟ وفی خلال ذالک ما کتب لی الکاتبان من ذکی الاعمال ما لا قلب فکر فیہ۔ اگر انسان، میں اپنا پرسنل، جب میں پڑھ رہا تھا، بہت اچھا پڑھ رہا تھا، میں نے حوزہ علمیہ کو ٹاپ کیا تھا، اور میرے اپنے بہت سے پلان تھے، اس میں مریض ہو گیا، ہاسپٹلائز ہو گیا، اور میں نے کہا میں تو پتہ نہیں کیا کیا کر رہا تھا، اور ان تمام عبادتوں، سعادتوں، پڑھائی اور ان سب سے میں رہ گیا، اور میں ہاسپٹل کے بیڈ پہ پڑا ہوں، اب میں کچھ نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ امام ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب انسان مریض ہوتا ہے اور ہاسپٹلائز ہو جاتا ہے یا گھر میں بیٹھنے پہ مجبور ہو جاتا ہے، تو پھر وہ اعمال لکھے جاتے ہیں، جو کچھ وہ پہلے کر رہا تھا وہ تمام اعمال اس کے لیے کنٹینیو ہوتے ہیں، اور وہ اس کے نام عمل میں اسی طرح لکھے جاتے رہتے ہیں جو صحت کی حالت میں وہ کرتا رہا تھا۔ ما لا قلب فکر فی، وہ نعمتیں اور وہ ثواب بھی لکھا جاتا ہے
اس مریض کے نام عمل میں سوچ بھی اس تک، اس نیکی تک نہ پہنچی تھی. ولا نسال نطق به، نہ اس کی زبان پر یہ نیکی آئی تھی، نہ ہی اس کے جوارح نے کوئی عمل کیا تھا نیکی کا، لیکن ان سب کے باوجود اسے مل رہا ہوتا ہے. کیوں؟ بل افضالا منک علیہ، تیرا فضل ہے کہ تو پھر عطا کرتا چلا جاتا ہے. واحسانا من صنیعک الیہ اللہم فصل علی محمد و آل محمد. اتنا کچھ مل رہا ہوتا ہے انسان کو حالت مرض میں، اور یہ سب ملنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اس دنیا سے منقطع ہو کر خدا سے، خالق سے متصل ہو جاتا ہے. وہ جو غافل تھا اس کی غفلت ختم ہو جاتی ہے. وہ جو بظاہر بہت ایکٹیو تھا اور بہت کما رہا تھا، وہ گھوا رہا تھا، وہ اپنے ہاتھ سے دے رہا تھا، اب اس سے جب رک گیا ہے، اور آج انسان کو روک دیا ہے، اب غیر ضروری سارے سفر رک گئے، غیر ضروری سارے خرچے. وَحَبِّبْ إِلَيَّ مَا رَضِيتُ لِكَ، انتہائی معرکۃ الاعلیٰ جملہ ہے یہ، کہ جو تو راضی ہے، تو راضی ہوا ہے نا کہ میں وائرس سے افیکٹڈ ہو جاؤں، تو تیری رضا پر میں راضی ہوں. نہیں، میں راضی نہیں. وَحَبِّبْ إِلَيَّ، جو تیری رضا ہے اسے میرا محبوب بنا دے، کہ میں اپنے حالت مرض پر اش کر اٹھوں، اس سے میں عشق میں مبتلا ہو جاؤں، اسے میں چاہنے لگوں. حبب الیہ، ہر وہ چیز میرے لیے محبوب ترین چیز ہو جس میں تیری رضا ہے. ویسر لی ما احللت بی وطہرنی من دنس ما اسلفت واوجدنی حلاوت العافیہ واذقنی برد السلامہ. اچھا، اب یہ دو سٹیٹس ہیں. کاش وقت ہوتا میں تفصیل سے بیان کرتا کہ ایک حالت صحت ہے، ایک حالت مرض ہے، ایک کرونا سے پہلے، ایک کرونا سے بعد ہے. میں نے شکر کس پہ کیا؟ میں نے کہا اس پہ بھی شکر ہے، اس پہ بھی شکر ہے. میں اس پہ زیادہ شکر ادا کروں یا اس پہ زیادہ شکر ادا کروں، اس کا میں فیصلہ نہیں کر پا رہا ہوں. دونوں میں مجھے بے تہا تو عطا کر رہا ہے، تیری طرف سے عطا ہی عطا ہے، دیا جا رہا ہے. لیکن آخر میں آ کر پھر میں دعا کر رہا ہوں کہ میں حالت مرض سے حالت عافیت میں چلا جاؤں. میرے لیے یہ ابتلا ختم ہو جائے، کرونا ختم ہو جائے، تمام لوگ اس سے محفوظ رہیں اور واپس پلٹ کر صحت اور سلامتی کی طرف چلے جائیں. اگر یہ پیریڈ اتنا اچھا ہے تو پھر میں واپس جانے کی کیوں بات کر رہا ہوں؟ میں واپس جانے کی اس لیے بات کر رہا ہوں کہ وہ جو پہلے والا حالت صحت تھا، اس میں غافل تھا. میں اس طرح میرا ورلڈ ویو بہت مختلف تھا، لیکن مریض ہونے کے بعد ان سب کو، ان تمام قدرت خدا کو دیکھنے کے بعد میرا ورلڈ ویو بالکل چینج ہو گیا ہے. میں بالکل چینج ہو گیا ہوں. اب جب جا کر میں حالت صحت میں آؤں گا تو میں وہ غافل انسان نہیں ہوں گا، میں وہ مادہ پرست نہیں ہوں گا، میں خدا کو بھول کر صرف کمانے کے پیچھے لگا ہوا نہیں ہوں گا، بلکہ میں ایک انتہائی مختلف انسان کے طور پر اس دنیا میں قدم رکھوں گا اور اس دنیا کو آگے بڑھاؤں گا. ہماری دعا ہے انشاءاللہ خدا ہمیں اور تمام انسانوں کو اس مرض سے نجات دلائے.